अगर डॉक्टर साहब रिहा ना हुए, एक मीटिंग और करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने कोई जुलूस निकलने देना है या नहीं देना। इस वक्त पूरे मुल्क में संजीदा फिक्र अहले सुन्नत व जमात जो समझते हैं कि अहले सुन्नत के मसलक पे डाका पड़ रहा है, वो सब पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, बरतानिया, अमेरिका से सब डॉक्टर साहब के साथ खड़े हो गए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। और हम सब भी ये ऐलान करने आए हैं कि हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। माशाअल्लाह। क्यों जी? इंतजामिया पंजाब की और कुछ वफाक में बैठे हुए वो जरा भी मेरी बात सुन लें, वो एक तरफा चल रहे हैं। वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कल जुमा में भी कहा था, हमने बड़ा सब्र कर लिया। अब वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, हमें रोकना भी आता है। अगर हमारा बंदा पकड़ के अंदर किया हुआ है तो हम पूरे मुल्क में कुछ जुलूस नहीं निकलने देंगे मुहर्रम में। इंतजामिया सुन ले, पहले हम पहले ही सुन्नी अवाम को मिन्नतें कर करके समझा के तुम्हारे जुलूसों को गुजारते रहे हैं। अगर इंतजामिया एक मकतबे फिक्र की हिमायत में खड़ी हो गई, हमारी बात भी नहीं सुन रही, हमारी दलील भी नहीं सुन रही। जलाली साहब ने तो एक इल्मी मौक़िफ़ पेश किया ना, अभी हजरत फरमा रहे थे, और हजरत क़िबला मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब भी एक इल्मी बात की है। जिन्होंने बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं, बलंडर किए हैं, उनके खिलाफ आपकी कोई कार्रवाई नहीं है, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनकी कोई फेसबुकों के क्लिप भी चेक नहीं कर रहा। एक तरफा वन वे ट्रैफिक चल रही है। मैं इस पे शदीद एहतजाज कर रहा हूं कि हमें मजबूर ना करो कि हम मुहर्रम से पहले ये फैसला कर लें। हम मुहर्रम से पहले अगर डॉक्टर साहब रिहा ना हुए, एक मीटिंग और करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने कोई जुलूस निकलने देना है या नहीं देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। अशरफ जलाली साहब के तरफदारों ने कॉन्फ्रेंस की और जिसमें तमाम रसूल और आले रसूल के चाहने वालों को धमकी दी, और जो उनका लबो लहजा था वो ये था कि अगर कोई मोहम्मद की बेटी का दिफा करता है और मोहम्मद की बेटी की तौहीन करने वाले को जिन्होंने सज़ा दिलाई है, अगर उस शख्स को नहीं छोड़ा गया तो हम मोहम्मद के नवासे के सोग के जुलूसों को नहीं निकलने देंगे। और फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह की निदाएँ बुलंद हुई तो नहीं मालूम कि लब्बैक या रसूल अल्लाह जब कहा गया तो मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या इनके दिलों में अबू सुफियान खबीस से पलीद बैठा है। एक मीटिंग और करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने कोई जुलूस निकलने देना है या नहीं देना। क्योंकि जब उन्होंने धमकी दी है जुलूसों की तो उससे तो उनकी सुफियानियत जाहिर हुई है, मोहम्मदियत जाहिर नहीं हुई। और सवाल ये पैदा होता है कि अशरफ जलाली साहब की मुखालफत करने वाले ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत भी थे, उन्हें आपने क्या धमकी दी? और क़ैद करने वाले उनको गवर्नमेंट वाले हैं, तो अब पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? फिर जिस पाकिस्तान में आप रह रहे हैं वो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ है कि जो ख़ुद मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला था, शिया था। फिर आप उनके साथ क्या करेंगे? उनके नाम के साथ क्या करेंगे? उनकी कब्र के साथ क्या करेंगे? उस मुल्क का क्या करेंगे कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, कि जिसका बानी जो है शिया है? उन नोटों का क्या करेंगे जिन्हें आप अपने सीने से लगा के रखते हैं, जिन नोटों के लिए कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। हाँ, बात आपको ये करनी चाहिए और ये आपका राइट है कि उनको रिहा किया जाए। बात आपको ये करनी चाहिए कि
انہوں نے توہین نہیں کی، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ یہ کہیں کہ وہ اس پہ معذرت چاہیں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ علمی موضوع تھا، تو علمی موضوع تو یہ بھی ڈسکس کریں کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کی نسبت دی تھی، یعنی بکواس کی اور پاگل پن کی، اسے بھی ڈسکس کریں۔ علمی موضوع آپ ڈسکس کریں کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا تو اسے کیوں چھپایا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، زہر سے کیا گیا۔ آپ ڈسکس کریں علمی اعتبار سے کس نے زہر دیا، آپ کیوں چھپاتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ لفظ شہادت نہیں لگاتے۔ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے دل میں در حقیقت بغض رسول اللہ و بغض آل رسول اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں۔ پہلے آپ نے بل پاس کرنے کی کوشش کی، اس بل کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ بنیں گے وہ خود آپ بنیں گے، کیونکہ آپ کو تمام صحاح ستہ کی کتب کو، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کو بند کرنا ہوگا، بین لگانا ہوگا، حتیٰ انٹرنیٹ سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ وہ منبع ہیں توہین رسالت کی۔ کیونکہ اگر کوئی یہودی یا ہندو یا عیسائی توہین کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دوسرا بدھسٹ یا دیگر دین والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو جی ایک آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ کی کتابوں کی جو توہین ہے وہ توہین دلیل سے اور سند سے ثابت کریں گے۔ کون لوگ؟ دشمنان اسلام۔ پس دشمنان اسلام کے لیے سب سے بڑا آلہ اور ہتھیار صحاح ستہ اور آپ کی دیگر بعض کتابیں ہیں کہ بلا شک انہیں بین کرنا چاہیے، اور پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو صحیح نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیشہ سے آپ کے دل میں بغض رہا رسول اور آل رسول کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رافضی کہہ کے ہم دبا دیں گے، آپ کے دل بغض رسول اللہ سے بھرے ہوئے ہیں، بغض آل رسول سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے نکاح زنا سے، لواط سے، شراب سے، جوا سے اور دیگر حرام کاموں سے نہیں ٹوٹتے، رقص سے، موسیقی سے۔ آپ کے نکاح ٹوٹتے ہیں رسول اسلام کے نواسے کی مظلومیت کو بیان کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مظلومیت بیان ہوگی حسین کی تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون تھے، انہیں پاور میں لانے والا کون تھا، اور اسی طریقے سے لوگ دیکھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے کہ عالم اسلام میں کیا ہوا۔ آپ نے پچھلی کانفرنس میں کہا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا سوگ منائیں گے، آپ منائیے۔ آپ نے ان کے قاتلوں کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ تھیں جو ان کے لیے فرماتی تھیں اقتلوا ناصا فقد کفر، حضرت عثمان کو یہودی سے نسبت دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ انہیں قتل کر دو، یہ یہودی اور کافر ہو چکے ہیں، اور ناسل سے نسبت دیتی تھیں طلحہ اور زبیر تھے۔ آپ کیوں ان اصحاب کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے جب ان کا نام لکھتے ہیں آپ کتابوں میں، چاہے تاریخ طبری میں ہو، چاہے تاریخ ابن عساکر میں ہو، دیگر کتب میں ہو؟ آپ کیوں نہیں لکھتے مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن ادیس بلوی جو بدری تھے ان کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لگاتے؟ جناب عثمان کے مخالفوں اور قاتلوں میں جن کا آپ نام لیتے ہیں، پہلے تو آپ نے یہ گیم کیا کہ مولا علی اور ان کے لوگوں پہ ڈالا تاکہ ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ ان کا جو اصل قاتل تھا وہ حمران اسود بن سودان بن حمران تھا۔ باقی لوگ صرف مخالفت کرنے والے تھے، پورا مدینہ مخالف تھا، تمام اصحاب مخالف تھے، اور مخالفین میں جو سر فہرست تھے وہ عبد الرحمن ابن ادیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن حمق خضائی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جبلہ بن عامر الصاعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جہجہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حنیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، رفاع بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، حدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قتل عثمان کو بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں ان لوگوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری اس بل کے بعد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگائیں، ان کے ناموں کی مسجدیں بنائیں، ان کے ناموں کے آپ مدرسے بنائیں۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، آپ ان اصحاب کا احترام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے، آپ ان اصحاب کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ جبلہ بن عمر کا، ادیس بن عبد الرحمن بن ادیس کا، عمرو بن حمق خضائی کا، جناب محمد ابن ابو بکر کا۔ تو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے نقصان میں جا رہا ہے۔ ڈریں اس سے کہ آپ کی نسلیں دین سے کہیں خدا نخواستہ نہ نکل جائیں۔
ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، تمام سنی ہمارے بھائی ہیں، تمام مذاہب اسلامی کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں، اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ علمی گفتگو کریں، جو کسی کو احترام دیتا ہے، جو کسی کے لیے محترم شخصیت ہے کسی بھی دین کی، ان کا احترام کیا جائے، لیکن علمی طریقے سے ڈسکشن ہو۔ ہاں، پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو حالات ہیں، علمی ڈسکشن کے بعد سزاؤں کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ سزائیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سزا انہیں ہوگی کہ جو صحیح بخاری کو چھاپیں گے یا بانٹیں گے یا بیچیں گے یا انہیں صحیح کہیں گے۔ عزاداری امام حسین تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، ہوتی چلی جائے گی۔ آپ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے نواسے کے سوگ کو نہیں منانے دیں گے، آپ کی یہ روش ہمیشہ سے رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس سوگ کو روکنے کے لیے یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، بچے کاٹتے ہیں، بریانی و قورمے میں خون ڈالتے ہیں۔ آج عوام اہل سنت جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خائن ہیں، کتنے خبیث ہیں، علماء یہود کی طرح سے کس طرح سے آپ تحریف کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے نکاح زنا سے، شراب سے نہیں ٹوٹتے، نواسے رسول کے ذکر سے ٹوٹتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ دشمنان رسول اور آل رسول کا دفاع کریں۔ بلا شک رسول اللہ سے جنگیں کی گئیں، بعد میں انہیں تبوک سے واپسی پر قتل کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے ان کو زہر دیا گیا، پھر اس مافیا نے رسول کی آل پر ظلم کیا، قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ سے رسول کی مظلومیت اور آل رسول کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بہت علمی کام کرنا ہے تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو، قتل کو، ان کو زہر دیے جانے کو آپ ڈسکس کریں، اور پہلا کام یہ کریں جب آپ نے بل پیش کیا اس میں یہ چیز بھی پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لفظ شہید لگایا جائے گا، کیونکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اسی کلپ میں موصوف نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے توہین کی ہے۔ یہ اشارہ تھا آپس کے اختلافات کی جانب کہ جہاں رسول اللہ کی کھل کے توہین ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ ہمیں رافضی کہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے دلوں میں بغض رسول اللہ ہے، بغض آل رسول ہے۔ ہمیں رافضی کہنے سے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں آتا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب آپ مناظرے کرتے ہیں تو کیا آپ رسول اللہ کی توہین ایک دوسرے کی کتابوں سے نہیں دکھاتے؟ انصاف سے کام لیں۔ کیا دیوبندی اور بریلوی حضرات جب مناظرے کرتے ہیں تو توہین رسالت ایک دوسرے کی کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ توہین رسالت کے آپ ٹھیکیدار بنیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اصحاب یا امہات المومنین کا دفاع کریں جبکہ آپ کی کتابیں توہین رسالت، توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب سے بھری ہوئی ہیں؟ یہ صرف آپ کا شور ہے کہ عام افراد پر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ کہیں آپ کے راز کھل نہ جائیں۔ یہ جو مجالس کی آپ کی مخالفت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جب ذکر ہوگا کہ حسین کو کس نے قتل کیا، کہاں قتل کیا، کس نے زمین ہموار کی، کیا حالات تھے بعد رسول اللہ کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے اور رسول کی نواسیوں کو در بدر پھرایا جاتا ہے، کیا حالات تھے بعد رسول اللہ 50 سال کے جو یہ نوبت آئی، کیا حالات تھے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا، رسول کے داماد کو قتل کیا گیا، رسول کے نواسے کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلا گئے، ان کو قبر رسول اللہ کے پاس نہیں آنے دیا گیا، اور بعد میں امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم مصائب بلا شک اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام کو پتہ چلے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ظلم ہوا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں، تمام اہل سنت کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد ان علماء کی ہے کہ جو علماء یہود کی طرح سے حقائق کو چھپاتے ہیں، کہ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل توہین رسالت سے اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت علیہم السلام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ اور آل رسول اللہ کا ذکر نہ رکا نہ رک سکے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بڑے آپ سے زیادہ خبیث اور آپ سے زیادہ پاورفل تھے لیکن وہ بھی حسین کا ذکر نہ رکوا سکے۔ ہاں، اگر وہ لمیٹڈ ہوا تو وہ کرونا کی مشکل کے وجہ سے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وبا کی وجہ سے اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول کیا جائے اور خاص لمیٹیشنز ہوں
تو اس کا ہم بھرپور دفاع کرتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی بیماری نہ پھیلے، لیکن اگر آپ دھمکیاں دے کے روکنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔